अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से स्पेशल नशरियात कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ कि हमारी नशरियात कैपिटल क्लिनिक की पिछले 1.5 साल से रुकी हुई थी। वो टेक्निकल वजूहात थी और कुछ मैं अवेलेबल नहीं था। तो आज नाजरीन हमने एक स्पेशल टॉपिक पे बहस करनी है और उसके लिए मैंने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। मेरे साथ इस वक्त कौमी और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और बहुत बड़ा नाम है प्रोफेसर ग़ियासुन नबी तैयब हैं। प्रोफेसर ग़ियासुन नबी तैयब का तारुफ़ अगर मैं कराता चलूँ, ये लाहौर जनरल अस्पताल में फ़ाउंडर हैं उस शोबे के जो शोबा मैदे, जिगर और अतड़ियों की बीमारियों में तहकीक करता है। और इन्होंने जिगर की वो बीमारी जो कि बड़ा मौलिक मर्ज़ है जिसको हम हेपेटाइटिस बी और सी कहते हैं, उसका की भी बुनियाद रखी। फिर प्रिंसिपल रहे अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के और फेडरल गवर्नमेंट में जो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की टेक्निकल कमेटी है उसके एडवाइज़र भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर ग़ियासुन नबी तैयब आपका हमारे स्टूडियो में टाइम देने का। मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ़ प्रैक्टिस में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन मैं मशकूर हूँ कि आपने आके दिया। मैं आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ प्रोफेसर साहब उस बीमारी से करूँगा जो बीमारी ग्लोबली अगर देखें तो 8वें नंबर पर है पूरी दुनिया में। और ये दो ऐसे वायरस हैं जिसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 25 से 26 करोड़ लोग जो हैं वो इसके वायरस को लेके फिर रहे हैं, और इसी तरह तकरीबन 7-8 करोड़ लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं। अगर हम पाकिस्तान की तरफ तवज्जो करें तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल बर्डन भी है और कई हमारे शहरी जो हैं इस वायरस की लपेट में आ जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि हर साल तकरीबन 1.5 लाख मरीज़ जो है वो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की शक्ल में अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। और इसकी शरह अमवात पे जाएं तो 10 से 15 हज़ार अमवात हर साल सिर्फ हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की वजह से हो रही हैं। दूसरी हेपेटाइटिस दूसरे वायरस भी हैं, उसका मैं ज़िक्र बाद में करूँगा। लेकिन मैं आपसे पूछूँगा कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन जो है वो अभी तक अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हमारे बच्चों में सिर्फ 3 से 4% बच्चों को लग रही है। और अगर हम वो रिस्क पॉपुलेशन को हम कैच करें जिस तरह हॉस्पिटल वर्कर हैं या ऐसे लोग जो कि इंतकाल खून की सर्विसेज में या डायलिसिस के सर्विसेज में मसरूफ़ रहते हैं, वो भी इसकी वैक्सीन लगाने से कासिर हैं। हालांकि ये दोनों वैक्सीन हेपेटाइटिस बी बच्चों की भी और एडल्ट्स की भी हमारे मुल्क में बन रही हैं और इतनी सस्ती हो चुकी हैं कि हर शख्स को हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगानी चाहिए। लेकिन इसमें हमारी ये डिस्कशन आपके साथ 4 मुख्तलिफ़ पहलुओं पर होगी कि किस तरीके से हम अवेयरनेस पैदा करें, किस तरीके से हम अपनी वैक्सीनेशन जो है पाकिस्तान के हर शहरी को पहुँचाएँ और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि इसको कंट्रोल किया जाए। तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे हेपेटाइटिस बी और सी को बचने के तरीके भी पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि हम इस बीमारी के बारे में क्या असरात नमूदार होते हैं मरीज़ों पर और किस तरीके से ये हमला आवर होती है। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं अपना तारुफ़ करवाऊँगा सदाकत साहब की शागिर्द के तौर पे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एज अ 3rd ईयर 4th ईयर स्टूडेंट मैं आपका शागिर्द था, तो मेरा मेन तारुफ़ तो वो है। बाकी चीज़ें ज़िंदगी में बंदा अचीव करता रहता है। तो आपका बहुत शुक्रिया, कैपिटल टीवी का शुक्रिया, कैपिटल क्लिनिक का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं यहाँ पे आऊँ और हेपेटाइटिस बी और सी जैसे अहम मसले पे रोशनी डालूं और आपके साथ उस चीज़ पर डिस्कशन करूं। आपने जो पहला पॉइंट रेज़ किया हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन का बच्चों में बहुत ही अहम काम है। अगर हमने हेपेटाइटिस बी से अपनी कौम को बचाना है तो उसका सबसे अहम रास्ता यही है कि हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करें। आपने बजा फरमाया, प्रोफेसर हुमा कुरैशी की एक स्टडी पब्लिश हुई थी 2023 में जिसमें उन्होंने 2022 तक के जो स्टेटिस्टिक्स हैं उनको सामने रख के तो ये कहा था कि वैक्सीन कवरेज इन्फेंट्स में जो बर्थ डोज वैक्सीन है वो 3% है,
لیکن اپ ٹو دا ایج آف 1 ایئر 70% ہے. لیکن الحمدللہ ٹائم کے ساتھ امپرومنٹ آئی ہے. اب یہ جو برتھ ڈوز ویکسین ہے جو کہ ایکسٹینڈڈ ای پی آئی کے ساتھ سٹارٹ ہوئی تو اب بہتر اس کی کوریج سٹارٹ ہو گئی ہے. اور اچھی بات اب بھی میں یہ کہوں گا پازیٹیو سائڈ، لیٹس تھنک پازیٹیو، کہ ایٹ لیسٹ انڈر دا ایج آف 1 ایئر 2022 میں بھی 66-70% تھے، جو کہ ہم لوگوں کا ٹارگٹ ہے اپ ٹو 90% لے کے جانے کا. تو بی کے معاملے میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں کا مین فوکس ہے برتھ ڈوز ویکسین اور چائلڈہڈ ویکسینیشن. جتنا جلدی ویکسینیشن ہو جائے گی اتنا جو بیماری کا سائیکل ہے ہم اس کو بریک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب بی کے معاملے میں ایک اور چیز بہت اہم آپ کو عرض کرتے چلوں کہ جس کو بی کا جراثیم اٹیک ہوا ہے، اس کو پیلیا ہو گیا یا کان ہو گیا، اس کے لیور ٹیسٹ اوپر چلے گئے، وہ انویریبلی ٹھیک ہو جائے گا. پرابلم یہ ہوتی ہے 5 سال سے چھوٹے بچوں میں جہاں پہ ابھی امیونٹی نہیں بنی ہوتی، ان میں اگر ہیپیٹائٹس بی کا جراثیم ہو جائے یا ان لوگوں میں جن میں امیونٹی کسی وجہ سے ڈسٹربڈ ہے، جیسے انکنٹرول ڈائبیٹک ہے، وہ لوگ جو کہ ڈائلسس پہ ہیں، یا وہ لوگ جن میں کسی اور سے امیونٹی کی کمی ہے، کیموتھراپیوٹک ایجنٹس چل رہے ہیں کینسر کے علاج کے لیے، ان میں ہیپیٹائٹس بی کا جراثیم جب جسم میں جائے تو خود بخود نہیں نکلتا، وہاں پہ ایڈیشنل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اور وہاں پہ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین کی بہت امپورٹنس ہے. کوئی بھی بندہ جس کو کوئی کرونک ایلمنٹ ہے یا کوئی بندہ جس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ بعد میں وہ ڈائلسس پہ جائے گا یا بعد میں اس کو کوئی اس طرح کی تھراپی ہو سکتی ہے، اس میں بہت اہم ہے کہ اس میں اس کو ہائی ویلیو ٹارگٹ سمجھ کے اس کو لازمی ویکسینیشن کی جائے. اب ویکسین آپ نے خود ہی بتایا کہ ویکسین اویلیبل ہے. ہم لوگ کے جتنے بھی ہیپیٹائٹس کلینکس ہیں پنجاب کے یا پاکستان میں، سب پہ بی کی ویکسین اویلیبل ہے. 3 ڈوزز چاہیے، پہلا ٹیکہ، مہینے بعد دوسرا ٹیکہ، 6 مہینے تیسرا ٹیکہ، اور 98% چانسز ہے کہ آپ اپنی باقی زندگی کے لیے ہیپیٹائٹس بی سے پروٹیکٹ ہو گئے. اب آپ نے دوسرا سوال کیا کہ ہیپیٹائٹس سی اور بی کی علامات کیا ہیں. ایک چیز میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی یہ دونوں خون اور خون آلودہ چیزوں کے ساتھ پھیلتے ہیں. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم چیز کا ذکر کرتا ہوں، ایچ آئی وی بھی اب پیچھے نہیں ہے. تو کنٹامنیٹڈ سرنجز، کنٹامنیٹڈ بلڈ، کنٹامنیٹڈ انسٹرومنٹس یا غیر شرعی اختلاط، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کے ساتھ ہیپیٹائٹس بی، سی اور ایڈس پھیلتے ہیں. اور ان کی اگر سی خاص طور پہ اس کی میں بات کروں کہ جب جسم میں جاتا ہے تو جیسے عام نزلہ زکام کہ وائرس ہے، تو وائرس میں جو علامات ہوتی ہے ابتدائی وہ یہی ہوتی ہے کہ ہلکا پھلکا نزلہ زکام کی کیفیت، گلے میں کنجیشن، لو گریڈ فیور، کبھی کبھار آنکھوں کا پیلا ہونا بھی، پیٹ میں بدہضمی، ہلکی سی دائیں پسلی کے نیچے درد، جو کہ عام طور پہ ہم ویسے ڈسکس کر جاتے ہیں کہ شاید کھانے پینے کو اوپر نیچے چیز ہو گئی ہے اور پرابلی اس کی وجہ سے کھانا ہضم نہیں ہوا اور یہی چیزیں، اور 5 سے 7 دن میں علامات چل جاتی ہیں. لیکن اگر آپ کا ریسنٹلی کوئی میڈیکل انٹرونشن ہوئی ہے، سے کوئی کسی جگہ پہ آپ نے انجیکشن لگوایا ہے یا کوئی آپ کا آپریشن ہوا ہے یا آپ کی دل کی اینجیوگرافی ہوئی ہے یا آپ دندان سازی کو کام کروایا، تو اس موقع پہ اہم ہے کہ آپ اس کو سمجھے، اپنا ہیپیٹائٹس سی کا اور لیور کا ٹیسٹ امیڈیٹلی کروائیں. کیونکہ یہ جو چیز ہے، کیونکہ سمٹمز مبہم ہے، اتنے کلیئر کٹ نہیں ہوتے، ویگ ہوتے ہیں، آپ اس کو کسی اور چیز کا کنفیوز کر جاتے ہیں. تو ایک میڈیکل میں ٹرم یوز ہوتی ہے ہائی انڈیکس آف سسپیشن. تو ہائی انڈیکس آف سسپیشن کے تحت آپ نے ہیپیٹائٹس سی کو لینا ہے، اپنا ہیپیٹائٹس سی کا ٹیسٹ کروانا ہے. اس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ پہلے 3 مہینے میں ہیپیٹائٹس سی کی اینٹی باڈی پازیٹیو نہیں ہوتی. اگر آپ نے کوئی ریسنٹ انٹرونشن کروائی ہے، آپ کے لیور ٹیسٹ نارمل ہوئے ہیں، تو سیدھا پی سی آر پہ جانا ہے، اینٹی باڈی پہ نہیں جانا. لیکن اگر 3 مہینے ہو گئے ہیں تو اینٹی باڈی از دی وے ٹو گو. اینٹی ہیپیٹائٹس اینٹی باڈی ہر جگہ پہ اویلیبل ہے، تمام بلڈ بینکس پہ اویلیبل ہے، تمام لیبارٹریز پہ اویلیبل ہے، اور اس کا رزلٹ ود ان 24 آورس آ جاتا ہے. تو اس میں آپ کو کوئی ڈیلے نہیں ہوگی. اب میں اپنی توجہ ڈائیورٹ کرتا ہوں بی کے معاملے میں. اب بی کے معاملے میں ایک بہت اہم چیز یاد رکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں ٹوٹل تناسب ہے 1 سے 3%. مینلی جو اس کا پھیلاؤ ہے وہ مدر ٹو چائلڈ ہے، یعنی اگر ماں کو ہیپیٹائٹس بی ہے تو بچے کو ہیپیٹائٹس بی کا ہونے کے چانس بہت اہم ہے. تو اس لیے کوئی بھی حاملہ ماں کسی بھی میڈیکل فیسلٹی میں آئے تو اس کا ہیپیٹائٹس بی کا ٹیسٹ لازمی کروائیں، لازمی چیک کریں، کیونکہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ ماں سے بچے کو ٹرانسفر بچا سکتے ہیں. جتنے بھی اس وقت ہم لوگوں کا پریولنس ہے ہیپیٹائٹس بی کی، ان کی 90% شرح
ورٹیکل ٹرانسمیشن مدر ٹو چائلڈ ہے، اور یہ جو ٹرانسمیشن اس کو بلاک کرنے کے لیے ہم کی جتنی بھی پبلک ہیلتھ اسٹریٹجی ہے اس کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں، اور فوکس ہی بیسیکلی یہ ہے. ایک فوکس ہے مدر ٹو چائلڈ، دوسرا فوکس ہے ہر رسک پاپولیشن کی ویکسینیشن. ویسے بھی جو لوگ ہاسٹلز میں رہتے ہیں یا انسٹیٹیوشن میں رہتے ہیں ان کو بھی ہم ہائی رسک کیٹیگری میں گنتے ہیں، ان کی ویکسینیشن والے سائڈ پہ آتے ہیں. تو بی کے معاملے میں جو ہم لوگ کا مین فوکس ہوتا ہے وہ ہے پریگننٹ مدرس وتھ HPV پازیٹیو. اگر وہ پازیٹیو ہے ان کو بہت اسپیشل طریقے سے اسکروٹنائز بھی کرنا ہے، ان کے بچوں کو پروٹیکشن کے لیے اسپیشل سیرم بھی دینا ہے، اور بچوں کو برتھ ڈوز ویکسینیشن بھی دینی ہے، جو کہ ویسے بھی تمام بچوں کو برتھ ڈوز ویکسینیشن ملنی چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے جو 2 سوال کیے اس کا آپ کو جواب مل گیا. جی پروفیسر غیاث النبی طیب صاحب نے وجہ فرمایا کہ بچوں کو 1 سال کی عمر تک ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ضرور لگا دی جائے، اور ایسی خواتین جو کہ اپنی ازواجی زندگی میں بچوں کی حاملہ ہونے سے پہلے یہ ویکسین ضرور لگوائیں. اور ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین اگر وہ لگوا لی ہے اور ان کی ٹرانسمیشن بچوں میں پیدائش کے بعد بہت ہائی انسیڈنس ہے کہ ان کے بچوں کو بھی ہیپیٹائٹس بی ہو جائے، اور اس کے لیے کسی مستند معالج کے پاس جا کے ضرور اس کا علاج بھی کرائیں اور ویکسینیشن بھی لگوائیں. دوسری ناظرین، پروفیسر صاحب نے بڑی اہم بات بتائی ہے کہ ایسی لوگ جو کہ کسی بھی وقت انہوں نے اگر کہیں سے انجیکشن لگوایا ہے یا ان کا کوئی چھوٹا سا پروسیجر ہوا ہے جس میں کہ آلات جراحی استعمال ہوئے ہیں، وہ بھی اپنا ضرور چیک کرائیں. اور یہ بیماری ایک ایسی بیماری ہے کہ جو بہت عرصے تک اپنی علامات ظاہر نہیں کرتی، لیکن جب ظاہر کرتی ہے تو اس وقت جگر کے اوپر اس بیماری کا حملہ ہو چکا ہوتا ہے. تو میں پروفیسر صاحب آپ سے ہیپیٹائٹس بی کے بارے میں آپ نے بڑے تفصیلاً ہمارے ناظرین کو بتا دیا، اور آپ نے اس کی یہ بھی وجہ فرمایا کہ ایک تو سرنج شیئر نہ کریں، دوسرے جو ایسی جگہ پہ جہاں پہ ان کا آپریشن ہونا ہے وہاں پہ ضرور اسیسمنٹ کر لیں کہ وہاں پہ ان کے حالات جو ہیں وہ اس کو پراپرلی اسٹرلائز کیا جاتا ہے کہ نہیں. سر یہاں پہ اگر مجھے اجازت ہے تو میں ایک پوائنٹ بہت اہم ہائی لائٹ کروں گا، وہ ہے کلچر ٹیکوں کا. اب لوگ ٹیکہ مانگتے ہیں، فیملی فزیشنز، جی پیز، کویکس وہ ٹیکہ لگاتے ہیں کیونکہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات ہے. لوگ ٹیکہ لگوانا پسند کرتے ہیں، وہ ٹیکہ دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے. میری پبلک سے اپیل ہے کہ خدایا انلیس کوئی بہت لازم نہ ہو ٹیکہ مت لگوائیں. ٹیکہ صرف اس وقت لگوائیں جب کسی پراپر ڈاکٹر نے اس کو دیکھ ریکمینڈ کیا اور کسی چھوٹی سی انڈیکیشن میں لگوائیں. پاکستان بدقسمتی ان ممالک میں جہاں پہ تھیراپیوٹک انجیکشن کا ریٹ سب سے زیادہ ہے. اب وہ تھیراپیوٹک انجیکشن کس کو ہم کہتے ہیں؟ ایک تو ہے کہ جو کہ آؤٹ آف میڈیکل نیڈ ہے اس کو تو ہم دینا ہی دینا ہے، لیکن کئی ایسے انجیکشنز ہیں طاقت کے نام پہ لگتے ہیں. اور میں کئی دفعہ لوگوں کو مذاق کرتا ہوں کہ بھائی جس ملکوں میں وہ طاقت کے ٹیکے بنتے ہیں وہاں پہ تو اس کا ٹیکہ لگتا نہیں، یہ پاکستان اور پاکستان سے ممالک میں کیوں ٹیکے لگتے ہیں؟ تو بیسیکلی وہ لوگوں کی سیٹسفیکشن ہے، تکلیف کچھ اور ہوتی ہے. ٹیکے کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی فائدہ ہوا ہے، لیکن ایکچولی اس ٹیکے سے بچنا چاہیے، بلا وجہ ٹیکہ نہ لگوائیں. اگر ٹیکہ لگوانا بھی ہے تو جیسے پروفیسر صاحب نے پہلے کہا کہ اسٹیرائل ڈسپوزیبل سرنج جو کہ آٹو ڈسٹرکٹیبل ہو اس کے ساتھ آپ ٹیکہ لگوائیں. نئی سرنج اپنے سامنے کھلوائیں، اپنے سامنے اس کی نیڈل ڈسٹروائے کروائیں. اور پہلی بات پھر میں ایمفسائز کروں گا کہ بلا وجہ ٹیکہ مت لگوائیں. غیر ضروری ناظرین ٹیکہ بالکل نہ لگائیں، اور نہ اپنے معالج پہ پریشر ڈالیں کہ وہ کسی بھی بیماری کا علاج جو ہے وہ ٹیکے سے کرے. غیر ضروری ٹیکے لگانے سے بھی اس کا انسیڈنس بڑھ سکتا ہے. ہم ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے بعد پھر اسٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمان پروفیسر غیاث النبی طیب صاحب سے اسی موضوع پہ گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، آج ہم اپنے اسٹوڈیو کیپٹل کلینک اسپیشل نشریات سے آپ سے کو ہیپیٹائٹس بی اور سی سے بچنے کے طریقے اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمان پروفیسر غیاث النبی طیب سے آپ کے لیے بڑے اہم سوالات کر رہے ہیں. تو پروفیسر صاحب، جو عالمی ادارہ صحت ہے اس نے یہ کہا ہے کہ 2030 تک پاکستان اور ایجپٹ 2 ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کا انسیڈنس زیادہ ہے،
اور ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان سے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے. میں صرف آپ سے پوچھوں گا, آپ ایڈوائزر بھی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام کے, کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے جس کی بیس پہ ہمارے ناظرین بھی عمل کریں اور حکومت بھی اس طریقے سے چلے, اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو اراکین ہیں وہ ایسی پالیسی بنائیں کہ یہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کی بیماری جو ہے وہ ٹوٹلی طور پہ ختم ہو جائے ہمارے. فیصل صاحب شکریہ, آپ نے بہت ہی اہم پوائنٹ اٹھایا ہے, ہیپیٹائٹس ایلیمینیشن بائی 2030. یہ وہ موٹو ہے جو کہ 2014 میں ہم ویژن لے کے چلے تھے. تو ایجپٹ بھی ہمارے ساتھ تھا. ایجپٹ اور پاکستان کا جو ویریمک ریٹ تھا وہ تقریباً ملتا جلتا تھا. اب اس وقت میں دیکھوں پاکستان میں ٹوٹل HCV پازیٹیو اور ہیپیٹائٹس بی وائرس پازیٹیو کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ رفلی کوئی 1,10,00,000 کے لگ بھگ ہے, لیکن اس میں جو ویریمک ہیں, ویریمک کا مطلب جس میں ایکٹیو انفیکشن ہے, ایکٹیو انفیکشن رفلی کوئی 45 سے 50 لاکھ کے تعداد میں ہوگا. اب 45 سے 50 لاکھ کی تعداد اور ایک کلچر جہاں پہ ٹیکہ اور بلا وجہ کی ڈرپ, بلا وجہ کی انتقال خون اور انسکرینڈ خون کا ابھی تک کلچر چل رہا ہے, اور کئی ایسے سیٹ اپس ایسے ہیں جہاں پہ گو کہ ہیلتھ کیئر کمیشنز نے کافی اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز اسٹرینجنٹ کیے ہوئے, ان کی باقاعدہ انسپیکشن بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو میڈیکل کے معیار ہے اس کو مینٹین نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے ٹرانسمیشن آف انفیکشن چل رہی ہے, جس میں پبلک ہاسپٹل بھی شامل ہے, اس میں پرائیویٹ ہاسپٹل بھی شامل ہے. تو ان سب کی موجودگی میں یہ جو نئے انفیکشنز ہیں اور کمیونٹی میں بے تحاشا ایسے لوگ موجود ہیں جن میں ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ ان کو ہیپیٹائٹس سی کا مرض ہے کہ نہیں. تو ایک جو ٹرم ہم نے سٹارٹ کی تھی 2019 میں, فائنڈنگ مسنگ دا ملینس, انفارچونیٹلی کووڈ-19 کی وجہ سے وہ مومنٹم نہ بن سکا, لیکن میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا جرنی سٹارٹ ہوا 2014 میں, جس کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کیا. 2017 میں 2016 اور 2017 میں پنجاب گورنمنٹ نے بہت اچھا اس پہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا, جس میں ہم نے پورے پنجاب میں نیٹ ورک پھیلایا ہیپیٹائٹس کلینکس کا, اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشلسٹ ہیلتھ کیئر نے اس وقت گیسٹرونٹرولوجی یونٹس ہیومن ریسورس پرووائڈ کرنے کے لیے, جنریٹ کرنے کے لیے گیسٹرونٹرولوجی یونٹس کا سٹارٹ کیا. تو اس ٹائم پہ 17 گیسٹرونٹرولوجی یونٹس اور 80 ہیپیٹائٹس کلینکس کا انعقاد یا ان کے آرگنائزیشن سٹارٹ ہوئی. ساتھ ہی میڈیسن بھی پرچیز ہوئی, ڈائگنوسٹکس کا سیٹ اپ بنا. تو 2018, 2019, 2020 پنجاب کے لیے بہترین سال تھے, جس میں رفلی کوئی 4.25 لاکھ لوگوں کا علاج ہیپیٹائٹس سی کے لیے کیا گیا, اور بہت افیکٹو علاج ہوا. لیکن اس کے بعد بیکاز آف کووڈ-19, کوئی پولیٹیکل چینج, کوئی انفراسٹرکچر ڈس آرگنائزیشن, وہ جو مومنٹم تھا وہ اب نیچے آ کے تو رفلی اس وقت ہم کوئی 20 سے 25 ہزار پہ چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک آرگنائز سسٹم تھا کہ اسپیشل ہیلتھ کیئر کے ہیپیٹائٹس کلینکس, پرائمری سیکنڈری کے ہیپیٹائٹس کلینک اور باقی جتنے بھی چیزیں تھی, اس کا جو افیکٹو نیٹ ورک ایک بنتا نظر آیا تھا, اس پہ بھی بریک آ گئی. ایک چیز یاد رکھیے کہ پاکستان کی ہیلتھ سسٹم میں اچھی خاصی جان موجود ہے. ہمیں اپنی اسٹرینتھ کا خود خیال کرنا ہے. ہم لوگوں کی اسٹرینتھ ہے ہم لوگوں کے فیملی فزیشنس, ہم لوگوں کی اسٹرینتھ ہے ہم لوگوں کے BHU یا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس, یا جو ڈاؤن ٹرشری کیئر ہاسپٹلس. ٹرشری کیئر ہاسپٹلس جو سب پیچیدگیوں کو ڈیل کرتے ہیں, لیکن پرائمری پریونشن میں جو سب سے رول پلے کرتے ہیں وہ بیسک ہیلتھ یونٹس, اس کے اوپر کے جو یونٹس ہیں رورل ہیلتھ یونٹس, وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اب وہ کیونکہ اس کا نیٹ ورک اتنا افیکٹو موجود ہے, تو بیسیکلی ہمیں اس نیٹ ورک کو یوز کرنا ہے, ہم نے اپنے فیملی فزیشنس کو یوز کرنا ہے. ہمارے فیملی فزیشنس نے ڈینگی کو شکست دی 2011 میں, ہمارے فیملی فزیشنس نے کووڈ کو شکست دی 2019, 2020 میں. اسی نیٹ ورک کو, اسی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کو یوز کرتے ہوئے ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے. وہ جو بریک ہم نے اب اس وقت ہم ہیں 2030 سے 5 سال دور ہے. اس موقع پہ اگر ہم افیکٹولی دوبارہ اپنی اسٹریٹجی کو ری ڈیزائن کریں اور زیادہ ایگریسو لے لیں, تو یہ جو سوال ہے کہ کیا 2030 تک ہم ہیپیٹائٹس سی کی ایلیمینیشن اچیو کر پائیں گے, دی آنسر از یس. آر وی آن روڈ ٹو eliminate hepatitis C? Egypt has already achieved. مصر نے وہ اچیو کر لیا ہے. پاکستان نے WHO کے بقول وی آر آن روڈ بٹ ناٹ ایگزیکٹلی آن دا روڈ.
ہمیں تھوڑی سی مزید ایفرٹ چاہیے. اگر ہم تھوڑا سا پولیٹیکل ول، ایڈمنسٹریٹو ول اور پبلک ول کے ساتھ چلیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ہیپیٹائٹس سی کی ایلیمنیشن 2030 تک اچیو کر پائیں گے. بی کے معاملے میں ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ ویکسینیشن از دا کی. جتنا ایگریسولی ہم اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کریں گے ڈاؤن دا روڈ، آج سے 15 سے 20 سال کے بعد ہم اس کا فائدہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں ہیپیٹائٹس بی پاکستان میں ایلیمنیٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو ہمیں ہیپیٹائٹس سی کے معاملے میں اپنی اسٹریٹجی کو دوبارہ دیکھنا ہے، زیادہ ایگریسولی لینا ہے، اور اس میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپس، فیملی فزیشنز ان کو ساتھ انوالو کر کے، اپنے بیسک ہیلتھ یونٹ، رورل ہیلتھ یونٹ کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ساتھ انوالو کر کے زیادہ آگے لے کے جانا ہے. ٹرشری ہیلتھ کیئر ہاسپٹلس، میں ہاسپٹل، نشتر ہاسپٹل، رحیم یار خان ہاسپٹل، یہ ہیں کمپلیکیشن کو ڈیل کرنے کے لیے. یہ ان مقاصد کے لیے نہیں ہے. ٹریٹمنٹ آپ کو ڈاؤن ٹو دا روٹ، اور ٹریٹمنٹ اتنی افیکٹو موجود ہے کہ 3 سے 6 مہینے کا علاج دیں، 96% سکسیس ریٹ ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس ہیپیٹائٹس سی کے ٹریٹمنٹ کے لیے آیا ہے تو سیم ڈے آپ کو اس کو ٹریٹمنٹ دے کے بھیجنا ہے. اور پبلک ہیلتھ اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ اگر ایٹ دا کاسٹ آف فیو ایکسٹرا پیشنٹس ہو گیٹنگ ٹریٹمنٹ، اگر آپ کو اس پہ بھی دینی ہے تو دینے میں کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اس کا افیکٹ، دوائی کا سائڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے، اور دوائی سستی ہے اس لیے اویلیبل ہے. اگر آپ کچھ لوگوں کو فالتو بھی ٹریٹ کر دیں کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز ہے کہ فرسٹ کانٹیکٹ پہ اس کے ریلیونٹ ٹیسٹ کروا کے اسٹریٹ وے ٹریٹمنٹ پہ جانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہیپیٹائٹس سی کو ہم بائی 2030 ایلیمنیٹ کر سکیں. ناظرین، پروفیسر ریاض نبی طیب کا یہ دعویٰ ہے کہ 2030 تک جو عالمی ادارہ صحت ہے ان کی اگر انسٹرکشن کے مطابق اگر ہم کام کرتے رہے، اس میں کنٹینیوٹی رہی، تو ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی کو مکمل طور پہ قابو کر لیا جائے گا. ہیپیٹائٹس بی کی ان کے ساتھ یہ بھی ہدایت ہیں کہ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن ضرور لگوا لیں، اور اپنے بچوں کو بھی لگوائیں اور آپ خود بھی لگائیں. اور ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں اتنے فکر مند نہ ہوں، کیونکہ اس کا بڑا اچھا علاج اویلیبل ہے. 3 ماہ سے 6 ماہ میں مکمل صحت یابی ہو جاتی ہے. لیکن میں پروفیسر صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ اگر ہم دیکھیں اس کا خرچہ جو ہے 1 مہینے کا کم از کم 10 سے 11 ہزار ہے. ہیپیٹائٹس سی کا اگر کوئی شخص جو ہے اس کی ادویات استعمال کرتا ہے، وہ ڈیلی بیسس پہ شاید 1 کیپسول کھانا پڑتا ہے، اور 1 کیپسول جو ہے 300 سے 350 تک کا ایک کیپسول ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ٹیسٹ ہیں اگر پرائیویٹ سیکٹر میں کروائی جائیں تو 15 سے 20 ہزار جو ہے اس کا وہ PCR کا خرچہ آتا ہے، اور ہیپیٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ کا خرچہ آتا ہے. میں آپ سے پروفیسر صاحب ضرور پوچھوں گا کہ یہ جو ہمارے ہاسپٹل آن ویل ہیں یا کلینک آن ویل ہیں، جو کہ ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ مریم نواز شریف جو ہیں انہوں نے بڑا ایکٹیو سٹیپ اٹھایا ہوا ہے کہ صحت ہر شہری کے لیے لازم ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور شہر میں صفائیاں بھی دیکھ رہے ہیں، اور پالوشن کو بھی کم کیا جا رہا ہے. لیکن کیا ہم ہیپیٹائٹس بی اور سی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر ہم صرف لاہور شہر کی پالوشن پہ قابو کر لیں؟ پولوشن از اے ڈفرنٹ تھنگ. ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے میڈیکل پولوشن کے ساتھ. ہم نے کام کس پہ کرنا ہے؟ میڈیکل پولوشن پہ کام کرنا ہے، جس میں ہاسپٹل ویسٹ ہیں، کلینک کے ویسٹ ہیں، جو فیملی فزیشین ہیں ان کے کلینکس کے اس ویسٹ میں ہیں. انفیکشن کنٹرول پالیسیز، ہم لوگوں کا ہیلتھ کمیشن کی گائیڈ لائنس موجود ہیں، آپ کا ہیپیٹائٹس کنٹرول ایکٹ موجود ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی ایکٹ موجود ہے. تو یہ تمام چیزیں یہاں پہ اچھی خاصی روبسٹ فارم میں موجود ہیں. WHO نے ہمیں گائیڈنس دینی ہے، کام ہم نے خود کرنا ہے. اور اس کام میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، آپ نے خرچے کی بات کی ہے، تمام ہیپیٹائٹس کلینکس پہ دوائیاں اویلیبل ہیں. شرط ہے کہ آپ وہاں پہ پہنچے دوائی لیں. دوائی کا خرچہ اور PCR کا خرچہ unnecessarily اوور انفلیٹ بتایا جاتا ہے. ایک PCR کا بی کا جو کاسٹ ہے وہ 1350 روپے ہے، بی کی جو کاسٹ ہے وہ 1500 روپے ہے. باقی جو لیبارٹریز ہیں وہ اپنا مارک اپ لیتے ہیں. تو ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ، پولیٹیکل گورنمنٹ کو انگیج کرنے کی، جیسے ڈینگی کا CBC کا ٹیسٹ 90 روپیز میں مینڈیٹری ہے، کیا ہم اس طرح کی اسٹریٹجی یہاں پہ نہیں اڈاپٹ کر سکتے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کا PCR مینڈیٹری کر دے کہ جو کاسٹ ٹو کاسٹ ہے وہ کریں؟ دس از اے نیشنل کاز. آئندہ آنے والے دنوں میں ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب نے بجا فرمایا کہ ہماری حکومت کو پالیسی کا ایک حصہ بنانا پڑے گا کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں
ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کی ایک ایسی حد مقرر کر دی جائے جو کہ ہر شہری جو ہے اس سے فیض یاب ہو. ہم ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد مزید اسی ٹاپک پہ گفتگو جاری رکھیں گے. امید کہتا ہوں آج ہم پروفیسر غیاث النبی طیب سے ہیپاٹائٹس بی اور سی سے بچنے کے طریقے بھی پوچھ رہے ہیں اور وہ اسٹریٹجی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جس سے کہ ہماری شہری جو ہیں اس دو مولک امراض سے بچ سکیں. میں پروفیسر صاحب آپ سے ضرور پوچھتا ہوں, اگر ہیپاٹائٹس بی اور سی جب پیچیدہ شکل اختیار کر لے تو پھر ایک ہی علاج رہ جاتا ہے, وہ ہے لیور ٹرانسپلانٹ. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ پہ کم از کم کاسٹ جو ہے وہ 60 سے 70 لاکھ روپے آتی ہے, اور پھر اس لینا بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ کون شخص اس مریض کو اپنا جگر کا ٹکڑا دے گا. صرف 2 جگہیں ایسی ہیں, ایک پنجاب میں جو کہ PKLI ہے جہاں فری اس کا ہو رہا ہے, اور ایک سندھ میں گمپٹ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ کہ فری ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم باہر کسی پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں جیسا شفا انٹرنیشنل ہے یا دوسرے اسپتال ہیں, تو وہاں پہ 70 سے 80 لاکھ روپیہ جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے صرف ٹرانسپلانٹ سرجری میں, اور بہت بڑی اذیت سے گزرنا پڑ جاتا ہے مریض کو. تو اس بارے میں سر تو میں یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ ٹرانسپلانٹ ہے, جب بھی اینڈ آرگن ڈیمیج ہو گیا اس کے لیے وہاں پہ میجر مسئلہ ہے, علاج بھی میجر ہے, خرچہ بھی میجر ہے. پچھلے کچھ چند مہینوں میں ایک جو اچھی بات ہوئی ہے وہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ پہ ٹرانسپلانٹ ہونا شروع ہو گیا, جس کے نتیجے میں آپ نے PKLI کا نام لیا, PKLI کے ساتھ بیریا آرچرڈ انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے, فاروق ہاسپٹل ہے, پبلک ہاسپٹلز میں سے شیخ زاید کا کسی حد تک اب میں کہتا ہوں دوبارہ شاید کام سٹارٹ ہو گیا, اور اسی طرح گمبٹ ہے, شفا انٹرنیشنل, وہاں پہ ہیلتھ کارڈ پہ ٹرانسپلانٹ لوگوں کا فری ہو رہا ہے. لیکن یہ فری نہیں ہے, کوئی نہ کوئی اس کو پے کر رہا ہے. وہ بے شک ٹیکس سے جا رہے ہیں. اننیسیسری اگر ہم نے پیسے اس سائڈ پہ اسپینڈ کرنے ہیں تو کہیں بہتر نہیں ہوگا اس کی پریونشن پہ ہم اسپینڈ کریں. اور پریونشن کیا ہے؟ لوگوں کو ڈھونڈے جن کو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے, ان کو ڈھونڈ کے ان کا ارلی ٹریٹمنٹ دیں تاکہ وہ اس جگہ پہ ہی نہیں پہنچ پائیں. وقفے سے پہلے ہم بات کرتے تھے کاسٹنگ کی. میں نے ایک چیز کہی تھی کہ کیا CBC ڈینگی کے طرز پہ جب 90 روپیز کی پرائس کیپ کی گئی تھی, ہم ہیپاٹائٹس بی اور سی کا PCR کیپ نہیں کر سکتے پرائسنگ وائز؟ 1350 فار ہیپاٹائٹس بی اور 1500 فار ہیپاٹائٹس سی. کاسٹنگ دوبارہ کی جا سکتی ہے کہ لیٹسٹ کاسٹ کتنی بن رہی ہے. میں ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام میں تھا, اس وقت کی کاسٹنگ موجود ہے, یہ تمام اسٹیشنز اس میں ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں. ٹریٹمنٹ وائز آپ کی کوئی آؤٹ آف پاکٹ بھی کوئی لینا چاہے, اپنی جیب سے بھی لینا چاہے, تو 8200 کا پر مہینے کا پیک اب بھی اویلیبل ہے, اور کمپنی سبسڈائز کر کے 5600 تک 1 ٹیبلٹ پر ڈے, کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں, کوئی اس کی خاص اسپیشل مانیٹرنگ نہیں. اور اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ٹریٹمنٹ مکمل ہو جس کے 3 مہینے کے بعد ہم نے ایک دفعہ چیک کرنا ہے کہ اس کا سی ختم ہو گیا کہ نہیں. جن میں جگر سکڑ گیا ہے ان کو ہم نے خاص پروٹوکول پہ لیور کینسر کے لیے اور ڈیکمپنسیشن کے لیے کہ اس میں پیٹ میں پانی تو نہیں آ گیا, خون کی الٹی تو نہیں آ گئی, خاص زاویے کے تحت ہم نے ان کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے. لیکن میری سب سے یہ اپیل ہے انتظامیہ سے, پالیسی میکر سے, ڈاکٹر سے, کہ ہمیں وہ اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے کہ لوگ اینڈ آرگن ڈیمیج تک پہنچے ہی نہ, اس سے پہلے ہی ہم اس کو روک دیں. اینڈ آرگن ڈیمیج میجر چیز ہے, عطیہ فیملی سے کسی نے دینا ہے. ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کافی افیکٹولی کام کر رہی ہے کہ اس میں فیملی میں سے ہی عطیہ ہونا چاہیے, کمرشل ڈونر قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. سی کے معاملے میں اس کے لیے سمپل تو بلڈ گروپ پروفیسر بننا صاحب چاہیے. صرف یہ ہے کہ آپ میس لیول پہ اسکریننگ شروع کر دیں, اور ایسا موبائل اسکریننگ سسٹم ہو جو کہ گھروں میں جا کر, دیہاتوں میں جا کے, چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جا کے تمام لوگوں کی اسکریننگ کر کے وہاں سے آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں لوگوں کو کہ بھئی ان میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کا وائرس ہے کہ نہیں. دوسری پروفیسر صاحب نے ناظرین بڑی اہم چیز بتائی ہے کہ آپ اپنی اس بیماری کو پیچیدگی کی طرف جانے ہی نہ دیں, اور اس سے پہلے ہی اس کا علاج کرا لیں. 2800 کا پیک ملتا ہے, وہ پیکج میں اس کا بڑے آرام سے اور بڑے مکمل صحت یابی آپ کو ہو جائے گی اگر آپ ایک کیپسول روز کی ایک گولی کھا لیں گے یا کیپسول کھا لیں گے. سر اس پہ میں ایک اپیل کروں گا لوگوں سے کہ 18 سال سے اوپر والی پاپولیشن جتنی بھی ہے, فیمیل میل, کسی بھی بلڈ بینک میں جائیں, اپنا خون کا عطیہ دیں.
اپنا خون کا عطیہ دیں گے, کسی کا فائدہ بھی ہو جائے گا, اسی میں ان کے ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا, اسکریننگ بھی ہو جائے گی, خون کا عطیہ بھی ہو گیا, بلا بھی ہو گیا, ان کا چیک بھی ہو گیا. ایک دفعہ پورے پاکستان کے جتنے بھی لوگوں سے میری اپیل ہے کہ کسی بھی نزدیکی میڈیکل فیسلٹی میں جائیں, پبلک میڈیکل فیسلٹی میں جائیں, اپنا 18+ پاپولیشن اپنا بی او سی کا ٹیسٹ کروائیں. جو پازیٹیو ہے اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں, جو پازیٹیو ہیں نزدیکی ہیپیٹائٹس کلینک پہ جائیں. پاکستان کا کوئی ایسا صوبہ نہیں جہاں پہ اس وقت اس کی فری ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے. فری ٹریٹمنٹ اویلیبل نہ بھی ہو, سر میں صرف ایک چیز یہاں پہ مکمل کر دوں, فری ٹریٹمنٹ اویلیبل نہ بھی ہو, ٹریٹمنٹ اتنی سستی ہے کہ اس میں آؤٹ آف پاکٹ لوگ اپنا علاج افورڈ کر ناظرین سکتے ہیں. ہمارے ویورز جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, پروفیسر صاحب نے یہ اپیل بھی کی ہے اور ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ اپنے خون کے عطیہ دیں. آپ کے خون کے عطیے سے کوئی اہم جان اسپتال میں بچ بھی سکتی ہے اور ساتھ آٹومیٹیکلی آپ کا ہیپیٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ بھی ہو جائے گی. پروفیسر میں آپ کی کا فیلڈ ہے یہ, اور آپ اس کے فاؤنڈر بھی ہیں اس اسپیشلٹی کے. آپ نے بڑی محنت کی لاہور جنرل اسپتال میں اور بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, اور ہمارے جونیئر ڈاکٹرز جو ہیں ٹریننگ بھی لے رہے ہیں وہ گیسٹرو ڈپارٹمنٹ جس میں کہ آپ معدے کی بیماریوں کی تشخیص کرتے ہیں. میرے صرف 2 سوالات ہیں اس میں کہ معدے کے مرض میں کیا علامات ہوتی ہیں, اور دوسرے کیا معدے کو چھوٹا بھی کرایا جا رہا ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے. بہت سارے اس میں ہمارے سیاستدان بھی اور بڑے ہائی لیول کے ہائی ایلیٹ کلاس بھی ہیں جو کہ اپنا معدہ کٹوا دیتے ہیں اور صرف وزن کم کرنے کے لیے. آپ کیا ریکومنڈ کریں گے کہ یہ چیز ٹھیک ہے؟ سر 2 آپ نے اہم نقطے, ایک تو معدے کے علامات. معدے کے علامات تو یہ ہے کہ پیٹ میں درد, تبخیر, بادی پن, کھانا کھانے کے بعد گیس ہونا, پیٹ پھول جانا, یہ ہے معدے کے علامات. لیکن موٹاپا ایک میجر مسئلہ بنتا جا رہا ہے باقی دنیا میں بھی, پاکستان میں بھی. ایک اعداد و شمار کے حساب سے 37% پاکستانی خواتین اور 27% مرد حضرات ابو دی ایج آف 35 موٹاپے میں مبتلا ہے. اب موٹاپا ہم کہتے ہیں کس کو؟ مردوں میں اگر ویسٹ سائز 34 سے اوپر ہے اور خواتین میں ویسٹ لائن آپ کی 31 سے زیادہ, تو ہم اس کو کہتے ہیں موٹاپا. تو موٹاپا جس طرح کا ہم کھانا کھاتے ہیں, ورزش کا کم سے کم ہوتا جائے, تو موٹاپا ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ گھر گھر کی پرابلم ہے. بچیوں میں انفرٹیلٹی کی پرابلم آتی ہے. ڈائبٹیز آپ دیکھیں کہ ڈائبٹیز کا تناسب 30% تک پہنچ رہا ہے ابو دی ایج آف 35. تو یہ تمام چیزیں موٹاپے کے ساتھ منسلک ہیں. موٹاپا نہیں تو ڈائبٹیز بھی نہیں ہے, موٹاپا نہیں تو موسٹ لائکلی بلڈ پریشر بھی نہیں, موٹاپا نہیں تو موسٹ لائکلی چھوٹی عمر میں دل کی شکایت بھی نہیں ہوگی, موٹاپا نہیں تو نان سی لیور ڈیزیز بھی نہیں ہے, چھوٹی عمر میں آپ کے گھٹنے بھی نہیں جائیں گے. اب بات ہے کہ موٹاپے کا علاج کیا ہے. موٹاپے کا علاج پہلی بات تو ہے کہ ڈائٹ اور ایکسرسائز. وداؤٹ ڈائٹ ایکسرسائز, وداؤٹ کنٹرولنگ یور, اب جب تک آپ اپنا کھانا پینا کنٹرول نہیں کریں گے, جب تک آپ اپنی ایکسرسائز نہیں کریں گے, دنیا کی کوئی ٹریٹمنٹ کامیاب نہیں ہوتی. اب موٹاپے کے ٹریٹمنٹ میں ٹیکے بھی ہیں, موٹاپے کے ٹریٹمنٹ میں معدے کا بیلون بھی ہے جو کہ آج کل پل کی شکل میں آ گیا, کیپسول کی شکل میں آئے, کھلائیں معدے میں جا کے پھول جاتا ہے. اس کے بعد معدے کو چھوٹا کرنے کے لیے انڈوسکوپک گیسٹروپیکسی ہے, یا سرجیکل جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ لیپروسکوپک گیسٹروپیکسی. اب اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ لیپروسکوپک گیسٹروپیکسی میں معدے کو کاٹ کے معدے کا والیوم چھوٹا کیا جاتا ہے. انڈوسکوپک گیسٹروپیکسی میں معدے کا والیوم ٹھیک رہتا ہے, صرف اس کی ویسے آپ ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ کھائے نہ. لیکن ٹورڈس اینڈ آف دا ڈے یہ ریسٹرکٹیو پروسیجرز ہیں. چیز یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, کم کھائیں, زیادہ چلیں اور اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں, اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ موٹاپے والی سائڈ پہ جا رہے ہیں وہیں پہ کنٹرول سٹارٹ کریں. ایک دفعہ ہو گیا ہے تو جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ کئی پولیٹیشنز, کئی سینئر سٹیزنز, وہ آپ کے بھی پیشنٹ ہیں, میرے بھی پیشنٹ ہیں, موٹاپے کنٹرول کرنے کے لیے میرے پاس بھی آتے ہیں, آپ کے پاس بھی آتے ہیں. آپ کا علاج سرجیکل ہے, میرا انڈوسکوپک پلس فارماکولوجیکل ہے. تو اسی طرح ان کے علاج بنتے ہیں, لیکن آخر میں ان کو اپنا آپ کو ڈسپلن کرنا ہوگا, اور ڈسپلن کرنے سے بہت شکریہ پروفیسر غیاث نبی طیب کہ جیسے جیسے معاشی حالت کسی بھی فیملی کی یا کسی ملک کی ٹھیک ہوتی ہے, وہ اتنے کھابے کھانے شروع کر دیتے ہیں کہ وہ پرواہ نہیں کرتے کہ اس کے مضر اثرات کیا ہوں گے ان کے جسم پہ. اس میں سے ایک مضر اثرات جو ہے وہ موٹاپا ہے, جس کا آپ نے بڑی خوبصورتی سے ذکر کیا کہ کس طریقے سے اس سے بچ سکتے ہیں اور اس کا کیا کیا علاج اویلیبل ہے. ناظرین, ہمارے اس پروگرام میں مجھے پورا اعتماد ہے کہ ہمارے ویورز جو ہیں
ہیپاٹائٹس بی اور سی سے کس طرح بچیں گے، ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن ضرور لگوائیں، اور یہ ضرور غیر ضروری انجیکشن نہ لگوائیں کسی بھی اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جا کے۔ جس ہسپتال میں آپ کا آپریشن ہونا ہے وہ ضرور اس چیز کی تحقیق کر لیں کہ وہاں پہ آلات کو صاف کرنے کا ایک مستند طریقہ اویلیبل ہے کہ نہیں، اور اگر خون آپ نے لگوانا ہے تو انتقال خون کی سروسز کی طرف ضرور دیکھیں کہ وہ اس میں چیک ہوا ہے کہ نہیں۔ جس شخص نے خون کا عطیہ دیا ہے آپ کے لیے، اس کے جس خون میں 3 اہم وائرس، جس میں ایک ایڈ کا وائرس ہے، ہیپاٹائٹس بی اور سی کا وائرس ہے، اس کے ٹیسٹ ہو چکا ہے کہ نہیں۔ اس سے آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ بہت حد تک حکومت پاکستان نے مارکیٹ میں ایسی سرنجز آ گئی ہیں جو کہ سرنج آٹو ڈسٹرکٹیو سسٹم ہے کہ آپ سرنج شیئر نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں کچھ نشئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی سرنجیں شیئر کرتے ہیں، اور اس شیئر کرنے سے ان میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کا انسیڈنس بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اور وہ خواتین جو حاملہ ہیں یا خواتین جو کہ حاملہ ہونے کا ارادہ رکھتی ہیں، وہ اپنے جس خون کا ضرور معائنہ کرا لیں اور ویکسینیشن ضرور کرا لیں ہیپاٹائٹس بی کی۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا اس پروگرام دیکھا۔ ہم آئندہ ہفتے کیپٹل کلینک کی نشریات جو ہیں اب جاری رہیں گی، اور ہم کسی نئے ٹاپک اور اپنے کسی نئے مستند مہمان کے ساتھ ایکسپرٹ کو بلائیں گے اسٹوڈیو میں، اور آپ کے لیے اہم سوالات پوچھیں گے۔ خدا حافظ۔